बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सिद्दीकी अकबर और आप देख रहे हैं इन दिस वैली। पिछले शो में हमने कुछ डिस्कशन की थी सिखिज़म के बारे में। सिखिज़म क्या था, सिखिज़म कैसे इब्तिदा हुई सिखिज़म की, उसमें क्या रूल्स थे, कैसे गुरु ने आके अपने एनवायरनमेंट को चेंज किया और क्या इम्पैक्ट थे उनके हमारी ज़िंदगियों में और पुराने लोगों की ज़िंदगियों में। आज हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और एक और रिलीजन के बारे में बात करेंगे, बुद्धिज़्म, जो कि एक बहुत ही बड़ा एक रिलीजन है और 500 मिलियन लोग इसको फॉलो करते हैं। ऑलमोस्ट 50 करोड़ दुनिया के लोग बुद्धिस्ट हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ हमारे मेहमान सर इमरान मौजूद हैं, जो कि हमारे नॉलेज में डे बाय डे इजाफा करते जा रहे हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस वंस अगेन। सर, बुद्धिज़्म एक बहुत बड़ा रिलीजन है हमारी दुनिया में और बहुत से लोग इसको फॉलो करते हैं। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे आपने सिखिज़म को एक बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया और बताया कि एक्चुअली में सिखिज़म क्या था, और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कि हमें शायद हम उसको गलत समझते थे और वो अब हमारे माइंड में क्लियर हो गई, क्योंकि दूसरे रिलीजन का किसी को इतना अंदाज़ा नहीं होता असल में डेप्थ में जाके उसकी इब्तिदा कैसे हुई, कैसे वो वजूद में आया। तो सर, बुद्धिज़्म क्या मज़हब है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? जी थैंक यू। ये आपने बहुत अच्छा टॉपिक सेलेक्ट किया है, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिसका ताल्लुक़ सिर्फ़ पाकिस्तान से ही नहीं है, बल्कि हम कहेंगे पूरे बरे सग़ीर से है। ये मज़हब कहाँ फैला? बरे सग़ीर में। इसकी सबसे ज़्यादा जो इब्तिदा में इसको शोहरत मिली, इसको लोगों ने कबूल किया, वो बरे सग़ीर के लोग थे। इसके साथ साथ बुद्धा जो पैदा हुए वो बरे सग़ीर में ही पैदा हुए। ठीक। आज के अगर हम हिसाब से देखें तो मौजूदा नेपाल में वो इलाके मौजूद हैं जहाँ बुद्धा जो हैं वो पैदा हुए, और एक छोटी सी रियासत थी उस ज़माने का हिंदुस्तान, उस ज़माने का बरे सग़ीर छोटी छोटी रियासतों में तकसीम था, और वहाँ कपिल वस्तु के नाम से एक छोटी सी रियासत थी। सर, ये थोड़ा बताइए कि कितने अरसा पहले ये पैदा हुआ? 580 BC 580 कबल मसीह में। अगरचे आपकी तारीख़ पैदाइश में इख्तलाफ है तारीख़ में, लेकिन जिस तारीख़ पर सबसे ज़्यादा हिस्टोरियंस जो हैं वो मुत्तफ़िक हैं, सबसे ज़्यादा तारीख़दान मुत्तफ़िक हैं, वो 580 BC 580 कबल मसीह का तकरीबन ज़माना बनता है। सही। तो 580 कबल मसीह में आप कपिल वस्तु के राजा के पैदा हुए, आपके वालिद बुद्धा के वालिद। अच्छा, इनका असल नाम जो था, पेरेंटल नेम जो वालिदैन ने दिया था, वो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ? अच्छा। जी, सिद्धार्थ मीन जो खुद सच्चे रास्ते पर चले और दूसरों को भी सीधे रास्ते पर चलाए। ओके, ठीक। तो सिद्धार्थ नाम आपको बचपन में दिया गया। और ये जो लफ्ज़ बुद्ध है, बुधा, बुद्ध, इस लफ्ज़ की असल है बुद्धि, यानी कि अकल। अकल, ओके। बुधा मीन अकल वाला। अच्छा, अकलमंद, अकल वाला, अकलमंद। सेम हो गया। बुद्ध, बुधा, वो अकलमंद जिसके पास इस कायनात के सारे राज, जिसकी अकल ने जान लिए हैं। नाइस। जी, तो एक लफ्ज़ का मीनिंग्स है बुधा, अकलमंद। एक है रिलीजियस मीनिंग्स, जो उनके मज़हब में इसके मीनिंग्स पैदा हो गए हैं, कि बुधा मीन जिसके पास वो अकल आ गई है कि उसने ज़िंदगी के सीक्रेट्स को डिस्कवर कर लिया है, ज़िंदगी के मसाइल का हल तलाश कर लिया। तो पहली बात तो ये है कि ये एक राजा के घर पैदा हुए। अच्छा सर, एक क्वेश्चन थोड़ा सा हम पीछे थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे कि हम जो गुरु नानक थे वो और इनके दरमियान, इनकी पैदाइश के दरमियान कितना फ़र्क था जी, ताकि कंपैरिजन कर सकें। गुरु नानक और इनकी पैदाइश आप लगा लें तकरीबन 2000 बरस का फ़र्क है। ये बुद्धा जो थे वो पहले, बुद्धा जो हैं वो 580 कबल मसीह में पैदा हो रहे हैं। जी, जबकि गुरु नानक जो हैं 1470 के करीब वो पैदा हो रहे हैं, 1470 AD में। AD में पैदा हो रहे हैं, ठीक है, तकरीबन हाँ 2000 साल का, मिड 15th सेंचुरी है।
تو تقریباً یہ 2000 ایئرس 2000 بنتے ہیں years کا۔ آلموسٹ. تو وہ تو بدھا بہت قدیم ہے ان سے. گرو نانک اب ہے، اور سکھ مذہب جو ہے یہ جدید مذہب ہے. یہ جدید مذہب یہ بہت بات کی بالکل پیداوار ایسے ہے. جی. تو بدھا جو تھے بچپن سے ہی ان کی پرورش ایک محل میں ہوئی. راجا کے گھر پیدا ہوئے. راجا کے گھر میں جیسا ماحول ہو سکتا ہے وہ آپ ہم سب تصور کر سکتے ہیں. ایک بہترین پرتعیش زندگی جس میں زندگی کی تمام نعمتیں، تمام سہولیات آپ کو میسر تھیں. جی بالکل. اور کیونکہ اس زمانے کا جو قدیم مذہب تھا وہ ہندو مت تھا، تو دراصل آپ ایک ہندو فیملی میں ہی پیدا ہوئے. جس طرح ابھی آپ نے بابا گرو نانک کے بارے میں پوچھا، یہ ہم اپنے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کر چکے ہیں کہ گرو نانک جو تھے وہ بھی ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن ان کی پرورش ایک مسلمان جی. کی تھی. اس کے بعد ان کے استاد جو تھے وہ ایک مسلمان مسلمان تھے جن کے پاس انہوں نے اپنے تمام علمی مراحل طے کیے. تو گوتم بدھ، بدھا، یا جن کا پیرنٹل نیم سدھارتھ تھا، وہ ہندو گھرانے میں ہی پیدا ہوئے تھے. اور ایک چھوٹی سی ریاست تھی کپل وستو، اس کے راجا تھے آپ کے والد. اور کیونکہ ہندوؤں میں یہ کلچر تھا اور آج بھی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کی جنم کنڈلی بنواتے ہیں، بالکل. اس کا برتھ ہاروسکوپ بنواتے ہیں. اچھا یہ آج بھی چل رہا ہے؟ جی آج بھی ہے. یہ کلچر ہے، یہ ہندو کلچر ہے. میرے خیال میں یہ ہندو کلچر ہے. جی اس کا تعلق کسی معاشرے، یہ ہندو کلچر ہے ایک. تو ان کی جو جنم کنڈلی برتھ ہاروسکوپ بنایا گیا، تو وہ بنانے والے جو بھی نجومی تھے، ایسٹرولوجرز تھے، انہوں نے کہا کہ یہ بچہ بڑے ہو کر دنیا میں بہت نام پیدا کرے گا. اچھا انہوں نے تبھی کہہ دیا. جی. اور اسے ایسی بادشاہت ملے گی جیسی دنیا میں شاید کسی کو بھی نہ ملی ہو. اچھا لیکن ان کی اس بات کا مطلب یہ دنیاوی بادشاہت نہیں تھا، وہ بعد میں آنے والے واقعات نے ثابت کیا. ان کی بات کا اشارہ جو تھا وہ اس طرف تھا کہ بدھا دنیا میں بہت زیادہ شہرت پائیں گے، ان کے ماننے والے دنیا میں جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہوں گے. آپ دیکھیے کہ آج 50 کروڑ سے زائد دنیا میں جو ہیں وہ بدھ مت کے پیروکار موجود ہیں. بالکل. اور تھائی لینڈ میں ان کی اکثریت ہے، سری لنکا میں ان کی اکثریت ہے، اور برما، میانمار جہاں ان کی اکثریت ہے. اور برما سے ہم مسلمانوں کا ایک تکلیف دہ معاملہ بھی ہے کہ وہاں روہنگیا مسلمانوں کو جو ہے ان بدھسٹ نے ہی کافی ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا ہے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس بدھا کے پیروکاروں نے وہاں مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، جن بدھا کی تعلیم ہی یہ ہے کہ کسی کو آپ تکلیف نہ دیں. سر اس بات پہ بھی اچھا ہوا آپ نے ٹاپک ڈسکس کیا، اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. جی بات ہو رہی تھی سر برما کے مسلمانوں کے بارے میں. اچھا اس ٹاپک کو میرے خیال سے اتنا ہم ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن سر ایک چیز اگر ہمیں آپ بتا سکیں کہ بیسک ریزن کیا تھا اتنا زیادہ ظلم و تشدد کرنے کا؟ جی یہ ہم تھوڑے سے اپنے اس موضوع سے ہٹ نہ جائیں. میں نے اس کا حوالہ ضمناً اس لیے دیا تاکہ دنیا یہ جان لے کہ برما میں جو کچھ بدھوں نے کیا ہے وہ بدھا کی تعلیمات نہیں ہے. بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں. ہم انہیں بدھا کی تعلیمات سے نہیں جوڑ سکتے. ایسے ہی جس طرح مسلمانوں کو ایک دہشت گرد ہونے کا لیبل دیا گیا، تو ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے. بالکل نہیں. تو کیونکہ میں ایک تاریخ کا طالب علم ہوں تو مجھے وسیع نظر ہونا چاہیے، تو میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ بدھا کی تعلیمات میں کہیں تشدد نہیں ہے. بالکل نہیں. بدھا کی تعلیمات میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ بے گناہ انسانوں کی زندگیوں سے بے سبب کھیلتے رہیں. تو یہ صرف میں نے اس حوالے سے ضمناً ذکر کر دیا تھا تاکہ جو سننے والے ہیں انہیں یہ احساس ہو کہ ہم اپنے پروگرام میں کوئی بائسڈ گفتگو نہیں کرتے. ہم صرف تاریخ کے جو اوراق ہیں انہیں پلٹتے ہیں، اور اس میں جو چیز ہمیں حقیقت نظر آتی ہے ہم صرف اسے ڈسکس کر رہے ہیں. تو بدھا جو ہیں تقریباً 18 سال کی عمر میں شادی ان کی ہو گئی. صحیح. شادی تقریباً 10 سال تک ان کی شادی جو ہے وہ چلتی رہی، کچھ بچے بھی ہوئے انہیں. تو اب 18 جمع 10 28 سال تقریباً. اس مدت میں انہیں کچھ خواب آنا شروع ہوئے.
ڈریمز آنا شروع ہوئے. صحیح. اور ان ڈریمز میں ان کے سامنے کچھ سوالات آتے تھے، مثلاً کہ تم بوڑھے ہو کے مر جاؤ گے. یہ خواب میں خود کو بوڑھا دیکھتے تھے، یہ خواب میں خود کو بوڑھا اور بیمار دیکھتے تھے، یہ خواب میں خود کو بوڑھا اور معذور دیکھتے تھے. تو یہ مسلسل جب یہ خواب آنا شروع ہوئے تو انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ آخر یہ زندگی جو میں جی رہا ہوں یہ کیا ہے. صحیح. اور جن بوڑھوں کو، بچوں کو، معذوروں کو میں عام زندگی میں دیکھتا ہوں وہ کون ہے؟ ان پر یہ مصیبت، یہ دکھ، یہ پریشانی کیوں مسلط ہے؟ اور میں جس نے یہ آسائش، یہ سہولت اپنے ہاتھ سے نہیں کمائی، مجھے یہ سب کیوں مل گیا؟ اچھا، یہ ان کو تبھی سے سوچانے لگے کہ اس طرح سے کیوں ہوا. حساس آپ فرد تھے، حساس شعور تھے اور باضمیر انسان تھے کہ آپ نے یہ سوچنا شروع کیا کہ آخر جو بیمار ہے وہ کیوں ہے، جو بھوک سے جس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہے اس میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ میرے پاس کھانا ہی ختم نہیں ہوتا، زندگی کی عیاشیاں ہی ختم نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے سوچنا شروع کیا اور آخر یہ اپنے گھر والوں سے بھی کچھ ان کے بحث مباحثوں کا ذکر ملتا ہے. لیکن آپ آخر تقریباً 30 سال کی عمر میں، 28 سال کے بعد آپ نے اپنا محل، بیوی، بچے چھوڑ دیے اور یہ جنگلوں کی طرف چل پڑے ان سوالات کے جواب تلاش کرنے. اچھا، یہ جی شادی 28 سال کی عمر میں؟ جی شادی کے تقریباً 10 سال کے بعد. اوکے ٹھیک ہے، شادی کے 10 سال کے بعد. صحیح. اب یہ انہوں نے کہا شاید میں خود پر دکھ مسلط کروں گا تو مجھے جواب ملے گا میرے ان سوالوں کا. میں خود کو بھوکا رکھوں گا تو مجھے ان سوالوں کا جواب ملے گا کہ دنیا میں بھوکے لوگ کیوں ہیں. صحیح. تو ان کا یہ سفر شروع ہوا تو یہ جنگل میں جب گئے تو وہاں ان کو 2 ہندو پریسٹ کہہ لیں آپ، 2 ہندو پنڈت کہہ لیں، یا دراصل راہب ٹائپ لوگ تھے جو کہ جنگلوں میں اپنی تپسیا کر رہے تھے. تپسیا مینس عبادت، اپنی روحانی مشق، عبادت کر رہے تھے تاکہ وہ بھی ذہنی طور پر ترقی یافتہ ہوں اور انسانوں کو جو یہ مسائل درپیش ہیں ان کے جواب تلاش کر سکیں. یہ بھی ایک الگ سٹیٹ آف لائف نہیں ہے؟ جی میرے خیال سے یہ تو دنیا سے بے فکر ہو کے اور یہ دیکھیے ان سوالوں کا جواب آج بھی انسان تلاش کرتے ہیں. آخر وہ بھوکا ہے تو میں بھوکا کیوں نہیں ہوں؟ میرے پاس مصیبتیں ہیں تو اس کے پاس خوشحالی کیوں ہے؟ یہ سوالات آج بھی انسانوں کے سامنے ہیں. بالکل. اور بدھا جیسے لوگوں نے ان کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کی اور نسل انسانی کو وہ کسی نہ کسی شکل میں وہ علم، وہ جواب دے گئے اور یہی ان کی عظمت ہے. اچھا. تو آپ تقریباً 7 ایئرز آپ نے ان ہندو رشیز جو عبادت کرنے والے تھے، تپسیا کرنے والے تھے، ان کے ساتھ گزارے. لیکن آپ سیٹسفائی نہیں ہوئے. سیٹسفائی اس چیز سے نہیں کہ ان کی تپسیا میں، ان کی محنت میں، ان کی قابلیت میں کوئی کمی تھی. سیٹسفیکشن یہ نہیں ملی، جو ذہن میں سوالات تھے ان کے پورے جوابات نہیں مل رہے تھے. جو جاننا چاہ رہے تھے ایکچولی وہ نہیں ان کو پتہ چل رہا تھا کہ یہ کائنات ہے کیا، یہ کیوں ہے. اچھا میں یہاں ایک لمحہ ٹھہر کر قرآن کی طرف بھی ایک اشارہ کر دیتا ہوں. سورہ کہف میں آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت خضر کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی یہی راز جاننے کے لیے گئے تھے کہ یہ 10 سال کا بچہ خضر نے ڈبو کے مار دیا. وہ حضرت موسیٰ اپنی زندگی میں دیکھتے تھے کوئی پیدائشی لولا ہے، کوئی پیدائشی لنگڑا ہے، کوئی پیدائشی اندھا ہے، کوئی پیدائشی امیر ہے، کوئی پیدائشی غریب ہے. تو یہ راز ان کے سامنے بھی آتے تھے اور وہ بھی اس کی تلاش میں نکلے ہیں. دیکھیں صحیح. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو عظیم لوگ ہوتے ہیں نسل انسانی کو جو کچھ دینا چاہتے ہیں، ان کے سامنے جو سوالات آتے ہیں وہ ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے کے لیے بڑی کٹھن زندگی گزارتے ہیں. حالانکہ بدھ تو راجا کے گھر پیدا ہوئے تھے، باپ کے وارث تھے، باپ نے انہیں اپنا گدی نشین بنا دینا تھا، بادشاہت کا وارث بنا دینا تھا. آپ نے وہ سب چھوڑ دیا کہ آخر یہ جو دکھ ہے اس دنیا میں یہ کیوں ہے. ایک طرح سے ریسرچ کرنی تھی انہوں نے، اپنے آپ کے لیے ریسرچ کرنی تھی کہ کیا اصل اور واقعات کیا ہیں. ریسرچ کس چیز پر کرنی ہے؟ جو آپ کے ہاتھ میں جس کا جواب نہیں، جس کا جواب دیکھیں نا دکھ کیوں ہے، وہ تو اللہ دے رہا ہے، کیوں ہے؟ بالکل کوئی جواب نہیں ہے. کوئی پیدائشی اندھا ہے تو کیوں ہے؟ کوئی صاحب اولاد ہے اور کوئی نہیں ہے، کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ یہ وہ سوالات تھے. تو بہرحال اس کے بعد
بدھا جو ہیں وہ اچھا یہ ساری جو ان کے جنگل اور یہ علاقے ہیں یہ نیپال آج موجودہ نیپال میں ہیں وہ علاقے یہ اب انڈیا کی طرف آ چکی ہیں ہندوستان میں آ چکی ہیں پٹنہ کے پاس کے جنگلات میں آپ نے جو ہے اپنی تپسیا جاری رکھی 6 سال کے قریب جو ہے آپ وہاں بھی موجود رہے اور ان سوالوں کے جوابات آپ تلاش کرتے رہے ان 2 ہندوؤں کے ساتھ ہی سر؟ ان سے علیحدہ ہو گئے ہیں آپ اچھا ان سے علیحدہ ہو گئے جی اب ان سے علیحدہ ہو گئے اور ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اب آپ پر ہندو فلسفی کا جو اثر ہے وہ کمزور پڑنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ آپ نے ایک نیا مذہب بعد میں جو دیا بدھ مت اس میں ہندو مذہب کی جو ایکسپلینیشنز ہیں ان سے ایک ڈفرنس پایا جاتا ہے اچھا جی ان سے اختلاف پایا جاتا ہے وہ بدھا نے اپنے تجربات کی روشنی میں وہ ساری ایکسپلینیشنز دی ہیں اس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے تفصیل سے تو بدھا جو ہیں تو تقریباً 13 سال کے قریب آپ نے جنگلوں میں تنہائی کی زندگی گزاری بھوک کی زندگی گزاری تکلیف کی زندگی گزاری اور آخر آپ کو قصہ مختصر نروان حاصل ہوا سر یہ نروان کے بارے میں آپ سے بریک کے بعد پوچھتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک فرام دا بریک جی بات ہو رہی تھی سر بدھزم کے بارے میں وہ 12 سال کے 14 سال تقریباً 13-14 سال جنگلوں میں اور نروان کی بات کر رہے تھے ہم سر کیا تھا ایکچولی نروان اچھا ہم نے پروگرام کے ابتدا میں بدھ لفظ پر بھی کچھ گفتگو کی تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو باطن کی آنکھ ہے ہمارے اندر کی آنکھ کھل جاتی ہے اسے آپ نروان کہتے ہیں یعنی کہ عقل کی وہ انتہا جب آپ اپنے باطن سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں تو بدھا کو نروان حاصل ہوا ایک برگد کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر یہ اس کی سادہ سی ڈیفینیشن ہے کہ باطن کی روشنی لیکن بدھ فلسفی میں نروان سے مراد ہے کہ اس کے باطن میں ایک نور بھر گیا یا اس نے ظاہراً بھی اس نور کو بدھا نے دیکھا اور بدھا میں جو ہے وہ ساری وزڈم بھر گئی جس میں اس کو ان سوالات کے جواب ملے جن کی تلاش میں وہ محل چھوڑ کے نکل آیا تھا اپنا جن کے تلاش میں اس نے اپنی راجاؤں جیسی زندگی چھوڑ کر تکلیف اذیت اور دکھ کی زندگی کو اپنا لیا تھا تو اس کو نروان حاصل ہوا بدھا کو اور وہ کیسے ہوا ڈیپ میڈیٹیشن بہت گہرے مراقبے کے بعد بہت گہری روحانی مشقوں کے بعد میرا ایگزیکٹ سوال یہی تھا کہ آڈینس کو بھی شاید سمجھ نہ آئے کہ جنگلات میں نہ آپ کے پاس کتابیں نہ اس وقت انٹرنیٹ نہ آپ کوئی نالج انہینس کرنے کی آپ کے پاس کوئی ایسی چیزیں جس کو آپ دیکھیں جیسے آج ہم اگر کہیں بھی نکلتے ہیں کسی سوسائٹی میں نکلتے ہیں یا کسی شہر میں جاتے ہیں تو ہمیں شہر کے بارے میں علم ہوتا ہے ہمیں لوگوں کے بارے میں علم ہوتا ہے اگر ہم جنگل میں چلے جائیں میرے جیسا انسان اگر جنگل میں چلا جائے اور 1 سال ادھر ہے تو میرے شاید علم میں تو کچھ اضافہ نہ ہو میری صحت نیچے چلی جائے گی یا کچھ اور ہی بن کے میں نکل آؤں گا باہر وہ انہوں نے کیا سر جنگلوں میں ایسا کیا مطلب میڈیٹیشن ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں میڈیٹیشن کو تو آڈینس کے لیے آسانی کے لیے سر وہ کیا چیزیں تھیں جو جس نے نالج میں اضافہ کر دیا پہلی تو بات آپ نے ابھی ایک گفتگو کی کہ اگر آپ جنگل میں چلے جائیں تو آپ کی صحت گر جائے گی آپ بیمار ہو جائیں گے میرے خیال سے سر دیکھیں بیمار ہو جانا بھی نا ایک علم ہے وہ بیماری آپ کو بتائے گی کہ یہ جسم کیا ہے یہ دکھ درد تکلیف کیا ہے وہ بھی آپ کو بہت سارے تجربات ذہنی تجربات سے گزارے گی ایک تو یہ بات ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے اپنے آپ پر غور کرنا بالکل بھوک تکلیف تنہائی یہ چیزیں انسان کو خود اپنی ذات پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہیں اچھا میں یہاں ایک ناول کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں جسے نوبیل پرائز سے نوازا گیا ہے 1944 یا 5 کے اور اس کا لکھنے والا ہے جرمن ناولسٹ ہرمن ہیسے اس نے ایک ناول لکھا ہے سدھارتھا سدھارت یا سدھارتھا وہ دراصل گوتم بدھ سے ہی انسپائر ہو کے لکھا ہے اور اس میں گوتم بدھ کے وہ کچھ جملے لکھتا ہے کہ گوتم بدھ ایک جگہ ایک جاب کے لیے جاتا ہے تو وہ جاب دینے والی کوئی رانی ہے کوئی ملکہ ہے
اسے نہیں پتا کہ یہ بھی کسی جگہ کا شہزادہ جگہ کا شہزادہ ہے. وہ کہتی ہے تمہارے اندر کیا صلاحیت ہے, تم کیا کر سکتے ہو؟ تو بدھا اسے جواب دیتا ہے میں بھوکا رہ سکتا ہوں, میں خاموش رہ سکتا ہوں, اور میں صبر کر سکتا ہوں. واہ. تو وہ رانی اس کو اپنے پاس جاب دے دیتی ہے کہ بھوکا رہنا, صبر کرنا, خاموش رہنا, یہ اتنی بڑی صفتیں اور صلاحیتیں ہیں جو عام انسان میں نہیں ہو سکتی. اب یہ صفتیں اور صلاحیتیں کہاں آئیں بدھا کے پاس؟ جنگل میں. ہاں. آپ دیکھیں وہ ایز اے ہیومن بینگ کتنا گروم کر گیا. اب آپ کسی بھی مذہب کے بڑے لوگوں کی تعلیمات کو اٹھا لیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, گرو نانک کی, ان سب کی باتوں میں آپ کو یہ تھیم نظر آ جائے گا کہ خاموش رہنا جو ہے نا وہ ایک کمال ہے. تقریباً سب کی تعلیمات میں یہ بات ملے گی. کیوں؟ اپنی زبان کو روک کے رکھنا ایک بہت بڑی قوت چاہتا ہے آپ سے روحانی. تو بدھا جو ہیں وہ جنگلوں میں جا کر ان کی شخصیت کتنی ڈیولپ اور گروم ہو گئی تھی کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. جنگلوں کے اندر ہی. جی آپ دیکھیے کیا اچھا روزے کو آپ لے لیں, روزہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں بھوکا رہنے کی ایک پریکٹس کراتا ہے معمولی درجے پر. بدھا نے تو جو تپسیا کی جنگل میں وہ بہت بڑے لیول پر تھی. تو ایک 30 دن کے چند گھنٹوں کے روزے رکھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری روح جو ہے وہ کتنی پیوریفائڈ اور طاقتور ہو جائے گی. تو جس شخص نے ایک عمر اس طرح گزاری ہو وہ کتنا گروم پرسن ہوگا. روزہ ہمارے کردار کو کس طرح سے ڈیولپ کرتا ہے, یہ ہم اپنے موضوع سے ڈی ٹریک نہ ہو جائے, اس لیے میں صرف ایک ہلکی سی جھلک خیال سے بہت ضروری ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے. ادروائز آڈینس میں بھی نہیں سمجھ پا رہا کہ کس طرح سے ایک انسان جنگل کے اندر بیٹھ کے اپنے آپ کو گروم کر پاتا ہے. جی اب دیکھیے ہم بالکل, یہ آپ نے صحیح سوال کیا, بڑا اہم سوال تھا, کیونکہ سننے والا فوراً سوچے گا یار وہ اتنے بیوقوف لوگ تھے, یہ اے سی کی لائف, یہ موبائل کی دنیا, یہ بھاگ دوڑ کی دنیا, روشنیاں چھوڑ کے, بیوی بچے چھوڑ کے وہ جنگل میں چلا گیا, وہاں کیا حاصل ہوگا اسے؟ تو اسے جو حاصل ہوا میں نے مختصراً آپ کو بتایا کہ وہ جو کچھ حاصل ہوا ہے وہ اتنا نایاب ہے, وہ اتنا قیمتی ہے کہ وہ انسانی زندگی کے لیے بہت اہم چیز ہے. بالکل ایسی کہ ہر مذہب میں روزے کسی نہ کسی فارم میں موجود ہیں. وہ کیوں ہیں؟ تاکہ ہمیں بھوکا رکھنے کی پریکٹس, جب ہم بھوکے رہیں گے تو ہم کسی بھوک والے کا احساس کریں گے. ایگزیکٹلی ایسی, بالکل ایسی. آپ ہر مذہب میں جو ہے کہیں نہ کہیں خاموشی کی اہمیت کو بتایا گیا کہ خاموش رہنا سیکھو, صبر کرنا سیکھو. جب ہم یہ سب چیزیں سیکھیں گے تبھی ہم ایک بہترین انسان بننے کا سفر طے کر سکتے ہیں. تو بدھا جو اپنے سوالات کے جواب لینے گئے تھے ان کے لیے انہیں صبر چاہیے تھا. بالکل. ایک دن میں نہیں ملے گا سوال کا جواب, 2 دن میں نہیں ملے گا, ممکن ہے 2 سال میں بھی نہ ملے, ممکن ہے 20 سال بعد ملے آپ کو جن سوالوں کے جواب آپ ڈھونڈ رہے ہو. تو کتنا صبر کرنا پڑے گا ان سوالوں کے جوابوں کے لیے. تو وہ جنگل میں جانا جو ہے وہ آپ کی شخصیت کے لیے ایک بلیسنگ ثابت ہوا, نہ کہ کوئی تباہ کن یا ڈسٹرکٹیو چیز. تو یہ اہم بات ہے. اور آپ کے انہی جنگل کے ایام میں آپ نے تنہائی کاٹی, آپ نے مصیبتیں کاٹیں, تبھی آپ کو نروان حاصل ہوا. کیونکہ آپ کی روح جو تھی, آپ کا جو باطن تھا وہ اتنا ڈیپ ہو گیا تھا, اس میں اتنی ڈیپتھ آ گئی تھی کہ پھر وہ ان بڑے رازوں کو, جو سیکرٹس آف لائف ہیں, جو سیکرٹس آف دا یونیورس ہیں, آپ انہیں ایبزارب کر سکتے تھے. ویسے سر بدھا نے جو اپنی 13-14 سال جنگل میں زندگی گزاری, ابھی تک جو مجھے سمجھ آیا اس میں انہوں نے ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی. جی. اس کے بعد انہوں نے سوالوں کے جواب میں بھی ڈھونڈ لیے, لیکن ان کو پھیلایا کیسے, ہم اس کے لیے نیکسٹ شو ارینج کریں گے اسی ٹاپک پہ. تو آپ سب کو ان سوالوں کے جوابات چاہیے یا آگے بدھا کے بارے میں مزید جانا ہے تو ہمارے ساتھ ملے گا نیکسٹ شو میں. تب تک کہ اپنے ہوسٹ صدیق اکبر اور ہمارے مہمان سر عمران کو اجازت دیجیے. اگلے شو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.